तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी शुरू हो रही है सूरत नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 51 से। इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में और फिर इसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। This is a consequence of what your hands have sent forth. God is never unjust towards the creatures. ये उसका नतीजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है। अल्लाह कभी मखलूक़ात से ना इंसाफ़ी नहीं करता। तो अगर हम एक आयत थोड़ा इससे पीछे चले जाएं तो उसमें हमें पता चलेगा कि इससे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें आयत नंबर 50 जो है उसमें हमें पहले बता रहे हैं कि if you could only see those who disbelieved when the angels put them to death, they will beat them on their faces and their rear ends, taste the retribution of hell. कि अगर तुम सिर्फ उन्हें देख सकते जिन्होंने कुफ्र किया जब फरिश्ते उन्हें मौत के घाट उतारते हैं तो वो उन्हें उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारेंगे। जहन्नम के अजाब का मज़ा चखो, ये इसका नतीजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है। अल्लाह कभी मखलूक़ात से नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो ये जो आयत है कि ये इसका नतीजा है तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है, तो जिस तरह से हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला ने 2 रास्ते हमें बड़ी वज़ाहत के साथ दिखा दिए हैं और हमें बता दिया है कि एक वो रास्ता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के मुताबिक और जो उन्होंने कुरान मजीद में हमें अपने अहकामात भेजे हैं, जब हम उनको मजबूती से थाम कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक रास्ता वो है और ये रास्ता है जो नेक लोगों का रास्ता है। और दूसरा रास्ता जो बिल्कुल उसके अपोजिट है, जो कि शैतान ने मुंतखब किया था अल्लाह ताला की खिलाफ कुफ्र करके, अल्लाह ताला के अहकाम हुक्म अदूली करके। तो दूसरा रास्ता वही है और वो रास्ता जो है वो आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। जो नेक लोगों का रास्ता है उसका भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में वजाहत से बता दिया है कि उनके लिए क्या ठिकाना है। और जो लोग कुफ्र करेंगे, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे या उनके अहकामात के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, तो उनका रास्ता जहन्नम में है। और ये वो सब कुछ है जो इस दुनिया में हम अपने हाथों से अपने लिए आगे, यानी आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके लिए हम भेजते हैं। तो हर इंसान अगर हम देखें इस वक्त, उसने हर इंसान ने एक रास्ता मुंतखब किया हुआ है। कोई दरमियान का रास्ता नहीं है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, सफ़ेद और स्याह जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हर इंसान ने, जो भी इस दुनिया में हमसे पहले आ चुके हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं और आगे आएंगे, हर इंसान ने एक रास्ता मुंतखब करना है। या तो वो अल्लाह ताला का रास्ता है और या वो शैतान का रास्ता है। तो ये जब हम इंतखाब करते हैं, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने हाथों से आखिरत का ठिकाना हम यहीं पर रहते हुए हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम बनाते हैं। तो उस वक्त किसी किस्म की भी कोई नाइंसाफ़ी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नहीं होगी। और जो इंसान के अमाल नामा है वो बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ उसको दिखा दिया जाएगा। जैसे एक वीडियो टेप होती है, हम लोग देखते हैं शादी की मूवीज बनती हैं, एक एक लम्हा कैप्चर होता है, तो वो उससे भी ज़्यादा जो है हमारा एक एक लम्हा कैप्चर है, ना सिर्फ वीडियो में बल्कि जो हम गुफ्तगू करते हैं
اور جو ہمارے اینجلس ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں اس کا علم دے دیا ہے، وہ ہر ایک بات کو تفصیل سے لکھتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں، نہ اس میں وہ کوئی کمی کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی، چاہے ایک ہی بات کو ہم نے ہزارہ بار اس کو ریپیٹ کیوں نہ کیا ہو، وہ ویسے کا ویسا اپنے اعمال نامے میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان اپنے ہاتھ سے آگے بھیجتا ہے، اور اسی لیے اس وقت ہمارے پاس وقت ہے ابھی جب کہ ہم زندہ ہیں کہ ہم کیئرفل ہو جائیں، محتاط ہو کر اپنی گفتگو، اپنے اعمال، اپنی سوچوں کے اوپر ان کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، ان کو ہم سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لا سکتے ہیں۔ لیکن اگین جو کچھ ہم منتخب کریں گے اور وہی آخرت میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 52، This is the same fate as that of Pharaoh's people and those who disbelieved before them. They rejected God's revelations and God punished them for their sins. God is powerful and his retribution is severe. تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے، ان کا بھی وہی مقدر ہے جو فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کافروں کا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو مسترد کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی۔ اللہ طاقتور ہے اور اس کا عذاب سخت ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ہسٹری بتائی ہے، فرعون کی، موسیٰ کی، ابراہیم کی، یونس کی، اور موسیٰ کی ہسٹری کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، فرعون جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس پاور کا جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے ملتی ہے۔ تو فرعون ان میں سے ایک تھا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیغام بھیجا، اپنا نبی، اپنا میسنجر بھیجا، تو اس نے وہ اس پیغام پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا منکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقرر مدت دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کے پاس اس دنیا میں جو بھی طاقت ہے، کسی کے پاس بھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور وہ طاقت جو وقتی طور پر انسان کو اس دنیا میں ہے، وہ اس کا بہت بڑی آزمائش ہے اصل میں۔ تو جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اسی صورت میں ایسے ہی طاقتور رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق اس سے نیچے کی ہے اس کو طاقت دے کر، وہ سارے اس کے ہمیشہ ایسے ہی تابع رہ جائیں گے۔ یہ ایک انسان جس کے پاس طاقت آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور فرعون کو بھی، اس کے پاس بھی یہ آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، بادشاہت دی، اس کو طاقت دی، لیکن اس نے اس کا استعمال جو ہے وہ اس کی آزمائش تھی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ آیت نمبر 53، Retribution a consequence of sin. God does not change a blessing he has bestowed upon any people unless they themselves decide to change. God is hearer omniscient. Ayat 54. Such was the case with the people of Pharaoh and others before them. They first rejected the signs of their Lord. Consequently, we annihilated them for their sins.
We drowned Pharaoh's people. The wicked were consistently punished. So سزا جو ہے گناہوں کے نتیجے میں سزا جو ہے وہ کیسے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں میں کہہ رہی ہیں کہ میں کسی قوم پر اپنی عطا کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اس کی مثال سبحان اللہ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ ایسا ہی معاملہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے والوں کا تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، نتیجتاً ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے فنا کر دیا۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، بدکاروں کو مسلسل سزا دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کے پاس اپنا نبی، اپنے رسول اور اپنی کتاب، احکامات بھیجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے۔ اب جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو اس وقت لوگوں کے پاس وہی اگین ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں، ہم نے انتخاب کرنا ہے دو میں سے ایک کا، کہ یا تو ہم اللہ تعالیٰ کہ اس پیغام پر، اس نبی اور رسول پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن جس وقت انسان خود یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ فرعون کی قوم جو ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، بہت بڑی نعمت ان کی طرف بھیجی، اپنا اسکرپچر یعنی اپنی کتاب، احکامات اپنے دو نبیوں کے ساتھ۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت موقع دیے، اپنی بہت نشانیاں دکھائیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پیغام دیا، لوگوں نے انکار کیا تو اسی وقت عذاب آ گیا، نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ بہت، کیونکہ ان سے بڑا انصاف والا اور کوئی نہیں ہے، وہ ان کو مکمل وقت دیتے ہیں، ان کے زندگیوں میں ایسی چیزیں اور نشانیاں ان کو دکھاتے ہیں شاید کہ یہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر لے کر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نے جو ان کے طرف اپنے نبی یا رسول بھیجے ہیں وہ ان کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جب وہ بالکل ان کی آنکھوں اور دلوں اور دماغوں پر تالے لگ جاتے ہیں تو یہ ان کا اب اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی نعمت کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت سے ان کو عطا کی تھی، اس کے منکر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا۔ اور پھر ایک خاص مدت کے بعد کیا ہے کہ یہ فیصلہ جب ان کا مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے ہر انسان کے دل اور دماغ کا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے فنا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں فرعون کی مثال دی اور کہا کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، بدکاروں کو مسلسل سزا دی گئی ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عہد کا رسول بھیجا جس کی قرآن میں پیشن گوئی ہے، اور وہ میسنجر آف دا کمننٹ آیا، اس نے پیغام دیا، اس نے ان کو معجزہ دکھایا، اور اس نے جتنے بھی یہ اسلامی ملک ہیں اگر آپ دیکھیں ان میں سے سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس نے بھیجا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے اتنا بڑا معجزہ جو ہے اس کو عطا کیا، اپنا رسول بھیجا کہ شاید یہ لوگ جو غلط راستے پر چلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مذہب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو بالکل ان لوگوں نے تبدیل کر کے اس کو غلط طریقے سے ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ نماز بھی غلط پڑھتے ہیں، یہ لوگ شہادت بھی غلط دیتے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ بھی غلط دیتے ہیں،
اور جو باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سب میں انہوں نے اپنے حساب سے تبدیلی کر کے کچھ نہ کچھ ہیومن میڈ چیزیں بیچ میں شامل کر لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنا عہد کا نبی ان کی طرف بھیجا. اس نے یہاں آنے کے بعد ایک ایک اسلامی ملک جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ پوپ کو بھی اس نے اللہ تعالیٰ کا میسج وہ لیٹر لکھ کر سب کو بھیجا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹرو مذہب ہے اور یہ چیزیں تم لوگ غلط کر رہے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور تم لوگ اس پر ایمان لاؤ. اور جب تک وہ زندہ رہا اس نے یہ میسج دیا. نتیجتاً کوئی اسلامی ملکوں میں سے کسی سربراہ نے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے، نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچنے دیا. ان ویب سائٹس کو بند کر دیا، یہاں تک کہ اس معجزے کو جہاں تک ہو سکتا تھا اس کی مخالفت کی کہ کسی بھی جگہ پر اگر وہ ایک چھپا ہے اور کہاں لوگوں کو مل سکتا ہے ان کی زبان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ عربی میں، ان کی جتنی بھی کاپیاں تھیں ان کو لے کر اور خرید کر ان کو جلا دیا اور ان کو ختم کر دیا تاکہ یہ معجزہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. اب یہ تھی اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے اوپر رحمت، لیکن نتیجتاً انہوں نے مسلسل معجزے کی بھی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر آف کوننٹ اس کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ابھی جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، یہ فیصلہ تھا جو ان مسلمانوں نے خود کیا. بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے اس معجزے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ریکگنائز کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو معجزہ ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے موزس کی طرح اگر موزس جو ہے وفات پا گیا ہے تو وہ معجزہ جو ہے اس کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں. یہ معجزہ میسنجر آف دی کوننٹ عہد کے میسنجر کے بعد بھی زندہ قائم و دائم ہے اور کوئی بھی اس کو کسی وقت بھی ویریفائی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کریچر کمپیوٹر میں وہ موجود ہے. لیکن جتنے بھی عربی ملک ہیں، اسلامک ملک ہیں، انہوں نے ان ویب سائٹوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بند کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی وہاں تک پہنچ نہ ہو سکے. تو اس کے بعد جو کچھ بھی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منصف ہیں. وہ یہ ذلت وہ اپنے اوپر خود لے کر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی بڑی رحمت بھیجی تھی. لیکن جب انہوں نے ہی یہ فیصلہ کر لیا اپنی اس حالت کو کہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا، یا کہہ لیں کہ جو نعمت بھیجی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کا انکار کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ. آیت نمبر 55. The worst creatures in the sight of God are those who disbelieve. They cannot believe. اللہ کے نزدیک بدترین مخلوقات وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ یقین نہیں کر سکتے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. قرآن سے ہمیں علم ملتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درخت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، چاند سورج ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ان میں ایک مخلوق جو انسان ہے اور ایک جن، اور ہم دونوں یہ دونوں مخلوقات جو ہیں وہ اس وقت آزمائش میں ہیں. یہ فائنل ان کا کہہ لیں کہ چانس ہے جس میں کہ انہوں نے انتخاب کرنا ہے اب. اور باقی مخلوقات نے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیا تھا اور اس پر ایمان لے آئے تھے. تو اب ان دو مخلوقات جن میں ایک انسان اور جن ہے،
جو ان میں سے کفر کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوقات ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یقین نہیں کر سکتے. اس آخری چانس میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں اور ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھیں، لیکن جو لوگ اب اس تیسرے چانس میں بھی کفر کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے. میں یہاں تک اس ٹاپک کو ختم کرتی ہوں انشاءاللہ آیت نمبر 56 پر 56. تو فلور اوپن ہے، باقی بہن بھائی اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو. تھینک یو. السلام علیکم. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. MashaAllah. Praise be. Thank you, God. میں تھوڑا سا ماشاءاللہ آپ نے کافی ایکسپلین کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا ایسے اپنا ریفلیکشن بھی دینا چاہتی ہوں. یہ جو سارا یہاں سے آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 51 سے لے کے اور 55 تک، وہ جو تھیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کے اوپر بھی رحمتیں بھیجتے ہیں اور اپنی بلیسنگز. اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. دیکھیں جیسے کہ جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے اپنی تمام آنے والی امتوں کی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی انہیں بھی آپ بخش دیں یا کیا something like that in the Quran. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا تھا کہ ان میں سے جو ایول ڈورز ہوں گے یا ٹرانسگریسرز ہوں گے ان کو کیسے ان کی تو بخشش نہیں ہو سکتی. ہر کسی کا اپنا حساب کتاب ہوگا جو آگے جائے گا. تو جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ دونوں صورتوں میں آتا ہے. ایک جگہ 2-3 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمرائز کر رہی ہوں کہ whatever you will send towards God you will find it. جو بھی رائچس کام آپ کریں گے اللہ کی خاطر، جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ ان کو پائیں گے کہ وہ ملٹی پلائڈ اور مینی فولڈ ہوں گے. اسی طرح اگر کچھ بھیجا ہی نہیں کسی نے تو آگے کیا پائیں گے؟ جب بویا ہی نہیں تو کاٹیں گے کیا؟ تو یہ جو صرف اور صرف اس دنیا کے کاموں میں رہا اور اپنی سول کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ سول تو بالکل ایمٹی ہو گئی. وہ نہ گروتھ کر سکی نہ کچھ. تو وہ اپنے ہاتھوں سے اب بلیسنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جب بھی نبی کوئی یا رسول قوموں کے پاس بھیجا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں ہماری سول کو بچانے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قوموں میں اس وقت بھیجتے ہیں جب بالکل وہ بھٹک چکے ہوتے ہیں لوگ. اور ورنہ جو کرائم ہم نے کمٹ کیا تھا اوریجنلی، ہمارا اوریجنل کرائم جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کے آگے سبمٹ نہ کر سکے، یا ہم نے ان کو نہ مانا کہ only there can be one God who has absolute authority over everything in all the universes. اور اس کو ہمیں ایک چانس دیا گیا، ہمارا آخری چانس ہے کہ ہم ڈیناؤنس کریں اس کرائم کو. ڈیناؤنس کیسے کریں گے؟ that we believe once again. جب بھی اللہ تعالیٰ کے میسنجرز آتے ہیں وہ اتنی بڑی بلیسنگ آتی ہے کہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں یہ ٹیسٹ ایسے ہی دے دیتے اس زندگی کا کہ جاؤ اب ڈھونڈو تو یہ ساری رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان سیو ہو جائے. مگر ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو اپنے بلکہ خلاف کر لیتے ہیں. وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ God does not love the unappreciative. انسان اتنا ناشکر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
فرعون کی قوم اور وہ چلڈرن آف اسرائیل کی مثالیں دی ہیں کہ وہ انہوں نے بلیسنگز کے ساتھ کیا کیا. نہ صرف یہ کہ نبی آئے، رسول آئے، اور انہوں نے یعنی نبی اور رسول دو نبی ان کے درمیان موجود تھے، اور انہوں نے ہر معجزہ دکھایا. نہ کتنے 9 معجزے تھے، آئی ہوپ آئی ایم رائٹ. اور پھر انہوں نے کس قدر فرمائشیں اللہ تعالیٰ سے کی. وہ بلیسنگز تھیں، ان کا آنا بلیسنگز تھا. ان کو انہوں نے بچایا فرعون کے عذاب سے اور سارا کچھ، انکلوڈنگ فرعون کے لیے بھی وہ بلیسنگز آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وہ شاید ایمان لائے، کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی خدا بنے بیٹھے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو، پھر آپ کی یہی جو بلیسنگز ہیں نا، پھر یہی آپ کے خلاف چلی جائیں گی، کیونکہ جب آپ ان کو دھتکارتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے اور ان اپریشیٹیو ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی سول کے خلاف جو ہے نا، وہی چیز آپ کے لیے ڈیٹریمنٹ کا وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اب آپ اس دنیا میں جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. تو اس طرح ایک بلیسنگ جو ہے وہ بدل جاتی ہے ایک ریٹریبیوشن میں، کیونکہ آپ جب معجزات دیکھ لیتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اب بتاؤ ہاؤ کین یو ڈینائی دس. تو جب قومیں اسی چیز کو ہی اپنے خلاف کر لیتی ہیں تو وہ تو پھر گواہی ہوگی کہ تمہارے پاس تو یہ سب کچھ آیا تھا، تم نے کیا کیا. اب بتاؤ، یا تو کوئی ہو کہ وہ اس کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. تو بس یہ میں نے ایڈ کرنا تھا. ماشاءاللہ. MashaAllah. Yeah, so ayat number بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 55. اللہ کے نزدیک بہترین مخلوقات وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ یقین نہیں کر سکتے. ہم نے علیہ پڑھا تھا آیت نمبر 21 میں، پچھلی کلاس اسٹڈی میں. اس کا تھا ٹائٹل، آیت نمبر 21 سے سٹارٹ ہوتا ہے، کافروں کی سمجھ بوجھ پر پردہ آ گیا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں جبکہ وہ نہیں سنتے. اور آیت نمبر 22، اللہ کی نگاہ میں سب سے بری مخلوق بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. انٹرسٹنگلی یہ بات میں پہلے بھی کور کی تھی، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کی، سمجھ نہیں رہے. یہ لوگ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دیکھی، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. میسج تو پڑا ہوا ہے سامنے، وہ اپنی ان کی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گونگے بہرے کر دیتے ہیں. جب ان کے سامنے چیز آتی ہے، جیسے ابراہیم کی پرفیکٹ ایگزامپل لے لیں کہ جب انہوں نے ان کے بت وغیرہ توڑ دیے تھے تو معاملہ ان کے سامنے واضح طور پہ ایکسپلین کر دیا گیا تھا کہ یہ ہر چیز بالکل کہ جو بڑا والا ہے اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ تو سنتے نہیں ہیں. ان کے کامن سینس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ خود کہہ بیٹھے کہ ابراہیم مطلب کی بات تو باقی بنتی ہے کہ جب یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری حفاظت کیا کریں گے. تو اس لیول، اس ڈگری پہ لے آ کے میسج سامنے نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا اور اتنا مشکل تھا، جیسے کوئی آپ کوئی بہت ہی کالج کا کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ لے لیں گے بندہ، قیامت کے دن بولے اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایک سبجیکٹ نہ تو پسند تھا اور نہ ہی میری سمجھ میں آیا. نہیں اللہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے قرآن سے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے سیکھنا چاہتا ہے. یہ سورہ نمبر 54 میں 4 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. تو واضح طور پہ بھلے کوئی نہیں سمجھنا چاہے، کوئی اس کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ بات سامنے منظر پہ آ جاتی ہے، وہ خود جان بوجھ کے وہ چوز کرتے ہیں کہ اندھا اور بہرا ہونا بائی واٹ، کہ وہ اس میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ ہم جو لوگ کو مطلب ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو خالص اللہ کی عبادت پہ کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کو چھوڑ کے صرف خالص اللہ کی سپرد کرو اپنے آپ کو، یہ کون لوگ ہیں؟
لیکن ان کے سامنے جو میسج آتا ہے وہ واضح طور پہ 2+2=4 والی بات ہوتی ہے، لیکن جب وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہاں پہ آیت نمبر 22 کا جو اینڈ ہے وہ جو سمجھتے نہیں ہیں. انٹرسٹنگلی اب پھر اس کے بعد آپ پوری اب فالو کرتے چلے جائیں، سبحان اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹاپکس سے نکال کے پھر وہاں پہ آ کے آیت نمبر 55 میں وہی بات دہرائی، لیکن وہاں پہ اینڈ کیا ہوا، وہ یقین نہیں کر سکتے. یہاں پہ بیریئر لگ جاتا ہے ان کے دماغ کے اوپر، یا وہ پہلے وہ اپنی پرسنل چوائس سے ریجیکٹ کیا، کیونکہ آیت نمبر 21 کا ہے ڈس بلیو کرنا بھائی. تو یہاں پہ 55 پہ آ کے ان کا معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ دے کین ناٹ بلیو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صرف سوچنے کی بات ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ دے کین ناٹ بلیو، کہ وہ یقین نہیں کر سکتے، ان پہ ایک مہر لگ گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا کسی دوسرے بندے کو کہ یار تم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ تو اس بندے کا اوپینین ہو گیا، اس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہو، پھر آپ سوچتے ہو کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہ کام یا یہ بزنس ہے یہ فلانی چیز نہیں کر سکتا، لیکن میں کر کے دکھاؤں گا، اس نے کوشش کی کر دیا. یہاں پہ ٹھپا کون لگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہ وہ یقین نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی ہولناک سچویشن ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. یہ واقعی دیکھیں جو ابھی آپ نے سورہ رحمان کا اس میں ریفرنس دیا ہے. نہیں سورہ قمر کا ہم نے کون کو سائن کر دیا 54. جی وہ بھی سوری، میرے دماغ میں سورہ رحمان آ رہی تھی، ابھی میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ رحمان میں کہ علم القرآن، وہ پڑھاتے اللہ تعالیٰ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پڑھاتے. یہ دیکھیں یہ اس میں بہت بڑا کنیکشن ہے. اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ لگ جاتا ہے. اگر کوئی ساری زندگی اٹھ کے جی میں نے آج 5 سپارے پڑھ لیے، ایک تو سپارے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں. آپ کسی ٹریڈیشنل سے بات کریں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی سورتیں ہیں قرآن میں. وہ کہتے ہیں جی 30 سپارے ہیں. اب سپارے کس نے بنائے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کب بنے اور کیوں کر بنے. شاید یہ جو ایک انوویشن ہے انہوں نے تراویح کی ڈالی ہوئی ہے، وہ 30 راتوں میں قرآن کو پڑھیں. بہرحال تو کنیکشن یہ ہے کہ God is the teacher of the قرآن. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں خود فرما دیا ہے. اب 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان بنائے، کوئی ہے جو پڑھنا چاہے یا سیکھنا چاہے یا علم حاصل کرنا چاہے، مطلب میں تشریح کر رہی ہوں. تو ایک آسان اس لیے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رضامندی آپ نے کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے ول کرنی ہے کہ I want to know اور I want to know God, I want to find the truth. جو بھی اگر ان کے پاس ایک آئی ہے کتاب آپ کے پاس، آپ پہلا چانس تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چانس دیتے ہیں کہ اچھا میں پڑھ لوں کیا ہے اس میں. اگر آپ پہلے ہی راستہ بند کر دیتے ہیں، چوز کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کون پڑھائے گا؟ کوئی اور تو پڑھائے گا نہیں. پھر آپ پڑھتے ہیں مگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے اور تھوڑا سا پڑھ کے زیادہ بھی نہیں جاننا چاہتے، نہیں ادھر ادھر سے دیکھ لیا. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھولتے ہیں. پھر جو نہیں چاہتا وہ پھر اپنا راستہ بند کر دیتا ہے خود ہی. جو پھر یہ ابھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا، وہ نہیں سمجھ سکتے. کیا یہی لکھا ہوا نا؟ ایک سیکنڈ. وہ یقین نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یقیناً کہ ہم نے نہیں، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کچھ کرنے سے پہلے. اب ان کا کس نے کھولنا ہے سینہ؟ ان کی عقل پہ سے وہ جو پردہ ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ پھر اس پہ مور لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دماغ خود بند کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انیشیٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انسان کو بلکہ بہت ساری چانسز دیتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ موسیٰ کی سٹوری سے ہم پتہ لگتا ہے، جیسے سسٹر بھی ذکر کر رہی تھی کہ ایک دم نہیں، ان کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ نے پھر اگر آپ
اس دنیا میں آئے آپ کو 40 سال تک ایکچولی ٹروتھ ڈھونڈنے کا بھی موقع دیا ہے، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کا کریٹر کون ہے، کیا چاہتا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنے آئے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے چوز کر لیا کہ میں نے نہیں جاننا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی اور آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ مجھے اپنا پتا ہے کہ جب تک مجھے علم، میں نے بہت ساری اپنی زندگی ایسے گزار دی جس میں مجھے کچھ ریلیجن کا آس پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی بہت ساری عجیب سی پریکٹسز دیکھ کے میرا ایمان رہ گیا تھا باقی۔ تو جب قرآن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جب پڑھا، تو مجھے بالکل یہی محسوس ہوا کہ میرے دماغ سے پردے اترے ہیں لٹرلی، کہ یہ کیسے ہوا، یہ ایبسلیوٹلی کوئی میریکل سے کم نہیں ہے، کہ ورنہ یہ انسان کی اوقات ہے۔ ہم نے فری ول سے صرف چوز کرنا ہے کہ میں نے وحدہ لا شریک، ہم نے ایک اللہ، ایک رب کی، ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اور وہی ہے کائنات کا مالک، اور یہ اس کی آخری کتاب ہے جس میں تمام علم بھر چکا ہے، کچھ اور نہیں چاہیے باہر سے۔ تو اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو وہی تو ہیں، پھر سب کو سنبھالنے والے، پڑھانے والے بھی، بلیسنگز دینے والے بھی، سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یس ماشاء اللہ، یہ بات تو واقعی ہے کہ جتنا ہمیں مور ماشاء اللہ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے بات کو، یہ بات اور واضح پہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہم لوگ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ آف دا قرآن اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں خود بھی سیکھتے ہیں، کہ یہ بات مطلب بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ جو کہ برحق ہے، لیکن اس کے اوپر جو مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے اوپر اس کو جو سمجھنا ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ انسان جو ہے وہ فیصلہ 100% اپنی سوچ سے کرتا ہے، بغیر کسی پریشر کے، اور سمجھ کے کرتا ہے۔ کیونکہ ورنہ ٹیسٹ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے فورس کر کے آپ کو کسی ایک مذہب پہ ڈال دیا یا یہ وہ۔ تو جہاں تک ہم ماشاء اللہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو بہت ہی آسان کر دیتے ہیں، پھر انسان کے سامنے بالکل واضح طور پہ چیز نظر آتی ہے کہ 2+2 واقعی 4 ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کہ سامنے 2 ایپل اور 2 ایپل رکھ کے دکھاتے بھی ہیں، جیسے بعض کو ہمیں ایسے اس طرح کی کوئی فنی جوکس اسٹوریاں بھی ملتی ہیں، ٹیچر کہتا ہے یہ 2 ہیں ایپل اور یہ 2 ایپل ہیں، تو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کتنے ایپل ہیں، وہ کہتا ہے 5، تو اس پہ جوک بناتے ہیں کہ ٹیچر کو لائک کنفیوز ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے یہ دیکھو میں نے 2 ایپل تمہارے سامنے رکھے اور یہ 2 ایپل رکھے، کتنے ہوئے؟ کہتا ہے 5۔ تو اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی غلط نہیں ہے، کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے بیگ میں بھی ایک ایپل ہے جو میری ماں نے دیا، تو میرے پاس 5 ایپل ہوئے نا۔ تو اس طرح کے جوک بنا کے لوگ بات کو موڑ کے اور اپنا مقصد نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو گھما پھرا کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو انکار ہی نہیں ہوتا، وہ آپ اللہ تعالیٰ کو موک کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ بات تو کرسٹل کلیئر ہے، آپ نے اس کو موڑ تروڑ کے اپنا مقصد نکال کے اور اس کو ناٹ اونلی اپنے پرسنل مقصد کے لیے یوز کیا، آپ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو اس کی بہت ہیوی پرائس ہے، بہت ہیوی، ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، بہت بہت ہی سوچ بچار والی باتیں ہیں۔ ہمیں تو اتنا عقیدت اور اتنا ریورنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ہیئر اینڈ وی اوبے۔ ہمارے رب العالمین نے کہہ دیا وضو کے 4 سٹیپ ہیں، بات ختم۔ انہوں نے موڑ توڑ کے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، یہ وہ فلانا، اور سٹوری پہ سٹوری، سٹوری پہ سٹوری، ایسی ایسی سٹوری بنا دی ہیں کہ وہ جا رہے تھے، فلانا ہوا، درخت ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس پہ آگے بھی چیزیں نکال لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اس گاٹ